हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत? नहीं, हमें दुश्मनों की ज़रूरत। हमारे घर में खुद इतने दुश्मन मौजूद है, सासों के नाम पे, नंदों के नाम पे। कौन से मुसलमान हो तुम लोग? शर्म तुमको मगर नहीं आती? बेशर्मो, निकाह का सूट भी तुम लड़की वालों का पहन कर आते हो, इतने बड़े गुलाम। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। एक लड़की है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, नाम है आयशा आरिफ। उसकी वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो क्या करने वाली है। बिल्कुल ये तो नहीं लगता कि वो खुदकुशी करने वाली है। अपनी इस नेमत को, अपनी इस ज़िंदगी को वो ख़त्म करने वाली है। बहुत प्यारी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है, बहुत प्यारी बातें करती है और फिर वो खुदकुशी कर लेती है। नाम आयशा आरिफ। खुदकुशी करती है गुजरात में, साबरमती नदी में कूद कर वो अपनी जान ख़त्म कर देती है। वो मिल्लत की अमानत थी, वो हमारी बहन थी, वो हमारी बेटी थी, जिसकी जान लेने में हमारे समाज ने बहुत रोल अदा किया, बहुत अहम रोल अदा किया। आयशा आरिफ की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि वो अपने खाविन से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। उसकी गलती क्या थी कि वो आरिफ नाम के एक ऐसे इंसान की गुल्लकें नहीं भर पा रही थी जो उसको रोज़ भरनी थी। आरिफ निहायती लालची आदमी, निहायती ऐसा आदमी जो तमाम की तमाम अपनी उम्मीदें, अपनी डिमांड, अपनी नीड ससुराल के पैसों से पूरी करता था। वो रंगीन कफन पहन के चलता था, वो भी ससुराल का होता था। मुसलसल जहेज की डिमांड पूरी करते करते आयशा के वालिदैन थक चुके थे। आयशा थक चुकी थी। उनके पास नहीं था और पैसा कि वो आरिफ की गुल्लकें भर देते, उसके हरीसपन को, उसकी तबीयत को वो भर देते। आयशा आरिफ का वीडियो आप देखिए, बहुत प्यारा वीडियो है। लेकिन लास्ट में जब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे जन्नत भी मिलेगी, वहाँ पर दिल टूट जाता है, वहाँ पर दिल डूबने लगता है कि नहीं आयशा मत जाओ। काश आयशा तुम एक बार मुझसे कांटेक्ट करती, सिर्फ एक बार ऐमन रिजवी से मिलने की कोशिश करती, मैं तुम्हें बताती कि ज़िंदगी की तरफ कौन से रास्ते जाते हैं। तुमने एक नाकदरे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, एक ऐसे शख्स के लिए, एक ऐसे लालची इंसान के लिए तुमने अनमोल ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आयशा तुम तो मिल्लत की अमानत थी। तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत था आयशा। तुमने उस लालची के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी। काश एक बार तुम मुझसे मिलती, मैं तुम्हें लेकर आती ज़िंदगी की तरफ, मैं बताती आरिफ को कि होता क्या है इस्लाम, मैं बताती आरिफ को कि जहेज कितनी बड़ी लानत है। ये वही जहेज है जो हमारे कल्चर में नहीं था, हमारे इस्लाम में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको अपना लिया। और आज हमारे घरों में बेटियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं होती, क्योंकि जब लड़के नाम की मखलूक की मंडी सजाने लड़के के वालिदैन मार्केट में उतरते हैं तो उनका रेट इतना हाई होता है कि लड़की खूबसूरत हो, लड़की एजुकेटेड हो, लड़की अमीर हो, लड़की का ख़ानदान ऐसा हो जो मुसलसल लगातार हमारी 7 पुश्तों को भरता रहे। क्यों भाई? जब हम मुसलमान हैं और हमारा खुदा, हमारा इस्लाम, हमारा कलाम पाक, हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम इस वाली बात को कभी कहते सुने ही नहीं गए कि आप जहेज दीजिए, फिर ये लोग कौन से हैं जो जहेज मांगते हैं? कौन है ये भेड़िए दरिंदे जो मुसलमान समाज को सेंध लगा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? अरे सऊदी उठाकर देखिए, सऊदी में कौन माँ बाप है लड़की के वालिदैन जो जहेज देते? नहीं देते। और कहीं दूर नहीं तो ईरान जाइए, ईरान में लड़की जब पैदा होती है और उसका निकाह होता है, निकाह होते ही तमाम जिम्मेदारी वहाँ लड़के की हो जाती है। वहाँ पर जब लड़का शादी करता है, पहले मकान सेट करता है, फर्नीचर सेट करता है, उसके बाद फिर वो रुखसती करा कर लेकर जाता है।
تو پھر یہ جہیز کہاں سے آیا؟ یہ سارا کا سارا جو یہ آپ نے سسٹم خراب کرا ہے، یہ کہاں سے کرا؟ آپ نے ہندوؤں کو اپنا لیا، آپ نے جیز پرتا اپنا لی، اور آج یہ حال ہے کہ ہر قدم پر مسلمان لڑکی پٹ رہی ہیں، چھت رہی ہیں، جہیز کے لیے مر رہی ہیں، جل رہی ہیں یا جلائی جا رہی ہیں، یا جو بچ رہی ہیں وہ خودکشی کر کے مر رہی ہیں۔ کون سا سماج ہے یہ کون سے مسلمان ہیں آپ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کس طرح کا ضمیر ہے تمہارا میرے ملت کے نوجوانوں کہ تم اپنی بیوی کے ڈبل بیڈ پر بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہو، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے ہو؟ ارے جو نوجوان اپنی کمائی کا بیڈ نہیں خرید سکتا، وہ دعوے داری کرتا ہے بیٹھ کر کہ ہاں میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا، تمہارے ہر قدم پر ساتھ رہوں گا۔ ارے جو مرد اتنا بڑا مرد ہو کہ اپنے بیڈ تک کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو، بیوی کے رحم و کرم پر بیٹھ کے اس مخملی بستر پر آپ قسمیں کھاتے ہیں؟ نہیں ہیں آپ ملت کے علمدار، ایسے ہوتے ہیں نوجوان۔ یہ ایک لعنت ہے جہیز جو آپ کو کھا رہی ہے۔ اور ماں باپ کو دیکھیے کہ منڈی سجانے جاتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے، خوبصورت بھی چاہیے، امیر بھی چاہیے، اونچے خاندان کی بھی چاہیے، 4 کوالٹی ایک لڑکی میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، جاب کرواتے ہیں، اس کے باوجود وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے، ٹرکوں میں جہیز بھی بھر کے لاتی ہے، ساری زندگی تانے تشنے سنتی ہے۔ نہیں کہتا میرا اسلام اس بات کو کہ آپ بیوی کی کمائی پر پلیں، نہیں کہتا میرا اسلام کہ آپ بیوی کی کمائی پر اپنی زندگی گزاریں، اپنی بہنوں کی زندگی گزروائیں۔ شادیاں نندوں کی ہوتی ہیں، ٹیٹوا بیوی کا دبایا جاتا ہے، جا لے کر آ تیری نند کی شادی ہے۔ اور بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے جناب کہ اس لڑکی کا جہیز اٹھا کر اس کی نندوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ سماج ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خدا ہم سے ناراض ہو گیا، بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا، پردھان منتری ہم سے ناراض ہو گیا، چیف منسٹر ہم سے ناراض ہو گیا۔ کوئی ناراض نہیں ہوا ہم سے، ہمارا خدا ناراض ہو گیا، کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو بھول دیا، ہم نے اپنے خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے کلام پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو ہمیں انسان بناتا ہے، مومن کامل بناتا ہے۔ نہیں کہتا میرا کلام پاک کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کیا کرتے تھے صحابہ اکرام؟ اگر کہیں جا رہے ہوتے تھے وہیں کھڑے کھڑے نکاح ہو جاتا تھا۔ کیا حکم ہے اسلام میں عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، نکاح کے لیے کہ اگر آپ کے مکان کے نیچے سے فجر کے وقت کوئی نوجوان جا رہا ہو اور آپ کے گھر میں بیٹی ہو، اگر وہ نوجوان صحیح ہو تو اس سے نکاح کر دیجئے۔ کہاں کہتا ہے میرا کلام پاک کہ 20-20 لاکھ کے ہوٹل کریے، کروڑوں کروڑوں کی شادی کریے، ساری زندگی عیدی، بقرعیدی، تہواری، چھچک، یہ وہ دے دے کے آپ لڑکی کی منڈی سجائیے؟ کہاں کہتا ہے کلام پاک؟ یہ تو عائشہ عارف کی ایک مثال ہے کہ عائشہ عارف کو آپ دیکھ پائے۔ پتہ نہیں کتنی عائشہ عارف ہوتی ہوں گی جو لقمہ اجل بن جاتی ہوں گی ان جہیز کے بھیڑیوں کی وجہ سے۔ ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت؟ نہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت، ہمارے گھر میں خود اتنے دشمن موجود ہیں، ساسوں کے نام پہ، نندوں کے نام پہ۔ آپ دیکھیے جہیز کے لیے کتنی لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے۔ اوکھلا میں آئے دن لڑکیاں جلتی ہیں مرتی ہیں، آئے دن جلتی مرتی ہیں۔ جلانے والے کون ہوتی ہے؟ وہی ماں جو ساس ہوتی ہے، وہی عورت جو نند ہوتی ہے، وہی دیورانیاں، وہی جٹھانیاں جو مٹی کا تیل ڈال کر اس پہ آگ لگا دیتی ہیں۔ یہ کون سا مذہب ہے ہمارا کلام پاک یہ کہتا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی ہماری۔ تو کون سی طرف ہم جا رہے ہیں، کون سی طرف اپنے سماج کو لے کر جا رہے ہیں، کون سی طرف اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں؟
بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کے پاس پیسہ ہو، صاحب حیثیت ہو، لیکن کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے خود آپ نے ان لوگوں کو منہ لگایا، کروڑوں کروڑوں کی شادیاں کر کے آپ نے سادگی چھوڑ دی، آپ نے شو آف چن لیا، آپ نے منڈیاں سجائیں، 20,000 20 لاکھ کے دلہنوں کو سوٹ چڑھائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو غریب سماج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی بھی آنے نہیں آتا، کیونکہ سب کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اگر رکشہ والا بھی ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے ملکہ کا، وہ خواب دیکھتا ہے اس سوئٹزرلینڈ کی تجوری کا، جو اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی، دلہن بن کر آئے گی، ساری زندگی ان کا پیٹ بھرے گی، ان کو بھر بھر کے لا کے جہیز دے گی، کبھی عیدی کے نام پہ لائے گی، کبھی بقرعیدی کے نام پہ لائے گی، بچہ وہ پیدا کرے گی، چھچک گھر سے آئے گا۔ کون سا اسلام کہتا ہے یہ عورت ہے؟ یارے یہ تو عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں بہنوں، جو تمہیں فری میں ملتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنا خاندان چھوڑ کر آتی ہے، اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے، اور تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ 3 لفظ ہوتے ہیں نکاح کے، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، اور ساری زندگی غلامی قبول کرتی ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ہالیڈے نہیں آتا، کوئی سنڈے کوئی سیٹرڈے نہیں آتا۔ کیا کرتی ہے وہ؟ صبح شام تمہاری غلامی کرتی ہے، تمہارے گھر والوں کی غلامی کرتی ہے، تمہاری نسل کو آگے بڑھا کے بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، اور اگر ورکنگ ہو تو جاب بھی کرتی ہے، اور پھر بھی تم سے جوتے پٹتی ہے۔ وہ جوتے ضروری نہیں کہ سچ مچ کے جوتے ہوں، لفظوں کے جوتے پٹتی ہے کہ تو کر کیا رہی ہے؟ تو کوئی اکلوتی عورت نہیں ہے جو تو جاب کرتی ہے، یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اتنی آزادی دی کہ تو جاب کر لے۔ یعنی وہ عورت جو کما کر لا رہی ہے، اس پہ بھی شوہر کی دیکھیں کتنی زبردست احسان مندی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے تجھے آزادی دی۔ تو وہ پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ وہ پیسہ شوہر لیتا ہے، اس کے بچے لیتے ہیں، سسرال والے لیتے ہیں۔ ایک عورت تیری ذمہ داری ادا کرتی ہے، آفس بھی دیکھتی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، لوگوں کو بھی دیکھتی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی۔ کون سا سماج ہے یہ؟ کون سے لوگ ہو تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت پہ؟ صنف نازک کہتا ہے میرا خدا عورت کو، میرے رسول عورت کو کہ نازک ہوتی ہے عورت۔ تم کیا کرتے ہو اس کے ساتھ کہ اس کو مشین سمجھ لیتے ہو، یہ غلام بن جاتی ہے، صبح شام تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، رات کو تمہاری خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، جاب بھی کرتی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، اور اس کے باوجود وہ ساری زندگی ذلیل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا یہ میرا اسلام تھا؟ کیا یہ میرے اسلام کی تعلیمات تھی؟ کیا عائشہ عارف نے صحیح کرا؟ کون ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا؟ اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو، یہ سماج ذمہ دار ہے۔ جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی، کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے ہوئے خودکشی کر گئی۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ اس لیے نہیں ہنس رہی تھی، وہ تمہارے پہ ہنس رہی تھی، وہ سماج پہ ہنس رہی تھی کہ دیکھو سماج والوں، میں تمہاری بیٹی تھی، میں اس ملت کی امانت تھی، اور آج میں تمہاری وجہ سے مر رہی ہوں، اس ندی میں کود کے مر رہی ہوں جس میں تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا۔ بے غیرت مسلمان نوجوانوں، کہاں ہے تمہاری غیرت؟ کون سے مسلمان ہو تم لوگ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بے شرمو، نکاح کا سوٹ بھی تم لڑکی والوں کا پہن کر آتے ہو، اتنے بڑے غلام، اور حکومت کرتے ہو اس 1.5 پسلی عورت کے اوپر، اس بیوی کے اوپر، اس بیٹی کے اوپر جس کے ماں باپ بک جاتے ایک شادی کرنے میں، اور اس کے باوجود تمہاری غیرت نہیں جاگتی۔ کتنی عائشہ عارف خودکشی کریں گی، کتنی عائشہ عارف خودکشی کرتی ہیں؟
کیوں کرتی ہیں یہ؟ کیونکہ تم لوگ، ہمارے نوجوان لوگ سب بھول چکے. سب کو پتا ہے جب شادی ہوگی تو خزانہ چل کر آئے گا، قارون کا خزانہ چل کر آئے گا. ارے ایک شادی کا قرضہ اتارنے میں لڑکی والوں کے ہوا نکل جاتی ہے، قرض کے تلے تب جاتے ہیں. ایک بیٹی کی شادی کرتے، اگلی بیٹیوں کا انتظار کرتے کہ پہلا قرض ادا ہو جائے تب دوسری شادی کریں گے. کس طرح کے نوجوان ہو تم؟ ارے اللہ نے تمہیں نوجوان بنایا، اپنے قوت بازو پہ یقین تو کر کے دیکھو، کر کے تو دیکھو کہ ہر چیز تم سسرال پہ ڈیپینڈ ہو کر کیوں سوچتے ہو؟ جاب تمہیں وہ دلوائے، گھر تمہیں وہ دلوائے، گھر میں سامان تمہارے وہ بھروائے، بچہ تمہارا پیدا ہو، خرچہ وہاں سے اٹھے. کون سے نوجوان ہو تم؟ کون سی ملت کی امانت ہو میرے نوجوان مسلمان نوجوانوں؟ اس طرح کے ہوتے کائر ہو گئے ہو تم. آج ہی طے کر لیں اگر تمام مسلم نوجوان کہ جہیز نہیں لیں گے ہم سمپلی نکاح کریں گے، ہم صرف لڑکی دیکھیں گے، اس کا کردار دیکھیں گے. یقین مارو قسم خدا کی، کوئی ماں باپ تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے. نکاح کو عام کرو. ارے تمہاری وجہ سے زنا عام ہو گئے، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیوں کے لیے اتنا تام جھام کر دیا کہ اس سے زیادہ آسان لوگوں کو زنا لگتا ہے. زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل کر دیا. میرا اسلام کیا کہتا ہے؟ میرا اسلام کہتا ہے نکاح کو آسان کرو، زنا خود ختم ہو جائے گا. تم نے کیا کرا؟ تم نے نکاح کو مشکل ترین کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. ارے کر کے تو دیکھو کتنا سکون ہوتا ہے نکاح کے اندر. کر کے تو دیکھو سادگی میں، جب چار لوگوں کے ساتھ تم اس لڑکی کو لے کر آؤ گے تو تمہاری روح کتنی خوش ہوگی، تمہارا ضمیر کتنا خوش ہوگا.